ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، بلوچستان ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانیوں کے اجلاس سے خطاب۔ آرمی چیف نے کہا، کیا کوئی سمجھتا ہے کہ یہ 1500 دہشت گرد ہمیں زیر کر لیں گے؟ جب تک بیٹوں کی قربانیاں دینے والے عظیم ماں باپ موجود ہیں، پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھارت کی 13 لاکھ فوج بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ دہشت گرد اس ملک کا مقدر ہم سے نہیں چھین سکتے۔ آرمی چیف نے سمندر پار پاکستانیوں کو شاندار سفیر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ برین ڈرین نہیں، برین گین ہے۔ سوشل میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے آرمی چیف نے قرآنی آیت پڑھی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا، قرآن کہتا ہے ہر چیز کی تحقیق کرو، سوشل میڈیا والے ہر چیز آگے بھیج دیتے ہیں۔ بلوچستان ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانیوں کے اجلاس سے خطاب۔ آرمی چیف نے کہا، کیا کوئی سمجھتا ہے کہ یہ 1500 دہشت گرد ہمیں زیر کر لیں گے؟ جب تک بیٹوں کی قربانیاں دینے والی عظیم ماں باپ موجود ہیں، پاکستان کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ بھارت کی 13 لاکھ فوج بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ Terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Then they must hear me very clearly. You think terrorists can take away the destiny of the country from us? If 1.3 million Indian army with all their wherewithal cannot intimidate us, cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، پاکستان کے ماتھے کا جمر ہے۔ تم 1500 بندے کہو گے کہ ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ You will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. You think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. As long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. Pakistan ہمیشہ زندہ باد۔ کہاں جاتا ہے the brain drain which is taking place. Come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain? We have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? If this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. پاکستان کی کہانی اپنے بچوں کو آپ نے ضرور سنانی ہے تاکہ وہ پاکستان کی کہانی نہ بھولیں۔ Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. They have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. Know that you are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country. جو ان کو belittle کرتا ہے, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state. A country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, elite departments, they are working as per the law, they are fully operational, everything is being done as per the constitution, is a hard state. میڈیا کا میں کہہ رہا ہوں، آپ کا مذہب کلیئرلی سورہ احزاب جا کے کھولیں پڑھ لیں، اس کو کلیئر لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو، یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے۔ اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ پراپرٹی ایز ریسیوڈ۔ اور شدید گرمی کے بعد اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش اور یالہ باری ہوئی۔ اولے پڑنے سے شہریوں کی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، ڈینٹ بھی پڑ گئے۔ فرا ربانی اسلام آباد میں موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے
पल भर में इस्लामाबाद की सिचुएशन तब्दील हो गई है। सुबह तक गर्मी का माहौल था, पसीने छूट रहे थे, लेकिन 5 मिनट की बारिश हुई, आंधी आई और उसने इस्लामाबाद का नक्शा बदल दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की F6 मार्केट में और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां खड़ी होती हैं और उन गाड़ियों का क्या हाल रह गया। ये जो हालत हुई है इस गाड़ी की, ये जो ओले पड़े हैं उसके बाइस हुआ है। कह सकते हैं कि गोल्फ की बॉल के बराबर जो है वो ओले पड़े थे। उस टाइम मैं खुद भी गाड़ी के अंदर मौजूद थी और छत के ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीजें मार रहा हो। पूरा इस्लामाबाद जो है वो दरख्तों, पत्तों, बारिश के पानी उससे जो है वो भरा नजर आएगा। नॉर्मली यहाँ पर आम हालात में या तो गाड़ियां खड़ी होती हैं या यहाँ पर बिल्कुल सफाई होती है। यहाँ पर दरख्त जो है वो खाली हो गए हैं और जमीन के ऊपर पत्ते हैं। सड़कों की अगर मैं बात करूं तो सड़कों पर 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हो गया। आंधी चली तो कुछ ऐसा हुआ कि बोर्ड्स टूटे, बोर्ड्स गिरे, गाड़ियां टूटी और कुछ इतने शदीद और इतने बड़े ओले पड़े हैं कि इस्लामाबाद के शहरी भी परेशान हो गए। जब शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था एक तो महकमा मौसमियात की जानिब से कोई ऐसी प्रेडिक्शन, कोई ऐसी पेशगोई नहीं की गई। दूसरा, इस तेज बारिश ने शायद सीढ़ी की कलई भी खोल दी है कि सीढ़ी इन सेक्टर्स में निकासी आब या पानी निकालने के लिए कितना मुतहरिक है। आगे पास में एक छोटा सा स्टेशन है, बस स्टॉप बना हुआ है, वो पूरा बस स्टॉप भी नीचे गिर गया है, वो भी पूरा टूट गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है कि आखिर इसकी वजह क्या बनी, क्या कोई नया सिस्टम दाखिल हुआ है, क्या इतनी तेज बारिश एक्सपेक्टेड थी या नहीं। जो लोग घरों में मौजूद थे उनकी जानिब से भी बताया जा रहा है कि घरों के शीशे टूटे हैं, खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। विद इन 5 मिनट्स यहाँ पर ऐसे तबाही के मनाजिर हो गए कि शायद अल-अमान अल-हफीज कहने को दिल चाह रहा होगा। यहाँ पर गाड़ियां ना सिर्फ टूटी हैं बल्कि जो सड़कों पर पानी है उसकी वजह से भी गाड़ियां बंद हो रही है। मजे की बात है कि हमें कहीं कोई रेस्क्यू वाला, कहीं कोई पानी निकालने वाला, कहीं कोई ऐसा बंदा नजर ही नहीं आ रहा जो आके इस्लामाबाद की सिचुएशन को देखे और इस चीज को मॉनिटर करे। जी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। जिला खैबर में तूफानी बारिश, आबी रेलों के बायस पाक अफगान शाहराह बंद हो गई है। मानसहरा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, बिजली की तारें गिरने से बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जिला खैबर के इलाकों लंडी कोतल, तूरखम में बादल जमकर बरसे। तूरखम सरहद पर तूफानी बारिश और सैलाबी रेले के बायस मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। एक गाड़ी के आबी रेले में बह जाने की इतलात मिल रही है। जिला मोहम्मद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। तहसील साफी में तूफानी हवा के साथ तेज बारिश हुई, मौसम खुशगवार हो गया। मानसहरा शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। तूफानी हवा से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त बिजली की तारों पर गिरने से बिजली मुअत्तल हो गई। बालाई इलाकों में यालाबारी से मौसम सर्द हो गया है। मानसहरा समेत गिरदोनवाह में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई और मौसम खुशगवार हो गया। तेज हवाओं से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त और बिजली की तारें गिरने से बिजली मुअत्तल हो गई। बालाई इलाकों में यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। इस हवाले से मजीद बताएंगे मानसहरा से ताहिर शहजाद तनोली। जी, मानसहरा शहर समेत दीगर मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जो है बारिश का आगाज हुआ है। तो मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त भी गिर चुके हैं और बिजली की तारें गिरने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। मानसहरा शहर में गुज़श्ता कई दिनों से जो है गर्मी का राज था। बारिश के साथ जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। ताहम दूसरी जानब बलाई इलाकों की बात की जाए तो कागान वैली में शदीद जलाबारी के बायस वहाँ का मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि आइंदा 4 रोज तक जो है मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है, जिसकी वजह से न सिर्फ बलाई इलाकों का मौसम सर्द होगा बल्कि साथ साथ जो है मैदानी इलाकों का मौसम भी खुशगवार होगा। जी, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफा। कौमी इदारा सेहत ने हीट और सन स्ट्रोक से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी कर दी है। कहा, हीट स्ट्रोक से हिफाजत के लिए धूप, डिहाइड्रेशन से बचाव जरूरी है। गर्मी की हालिया लहर के पेश नज़र हीट स्ट्रोक के खदशात बढ़ गए हैं। बर वक्त इकदाम न करने पर हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है। कौमी इदारा सेहत ने यह भी बताया, मुल्क में हीट वेव से नुकसानात में बदतरीज इजाफा हो रहा है। अवाम हीट स्ट्रोक से बचने के लिए गैर जरूरी तौर पर धूप में जाने से गुरेज करें। खबर है कराची से, जहां हेवी ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों की पकड़ धकड़ के खिलाफ बंदरगाहों से माल उठाना बंद कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के काम बंद करने से बंदरगाहों पर इंपोर्ट के कंटेनर्स बड़ी तादाद में जमा हैं। तफसील बताएंगे अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद है। अंजुम, बताइए।
بالکل سندھ حکومت کی جانب سے فٹنس کے لیے ڈرائیوری گاڑیوں کی پکڑ شروع کی گئی تھی اور ٹرانسپورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ٹائم دیے بغیر یہ کام کیا گیا ہے. رات کو آرڈر جاری کیا اور صبح گاڑیاں بند کرنا شروع کر دی گئی ہیں. 250 کے قریب گاڑیاں ہماری بند ہو چکی ہیں اور یہ بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کا سامان ہوتا ہے, کنٹینر والی گاڑیاں جمع کر دی, جبکہ ڈمپر اور ٹینکرز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے, جبکہ ہماری گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. نظیر آرائی سیکٹری کراچی گروپ نے کہا کہ ہم نے اپنی گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں. KPT, پورٹ قاسم, KICT, SAPT اور KGTL میں کام مکمل طور پر بند ہے اور ان تمام جگہوں سے روزانہ تقریباً 7,000 مال بردار گاڑیاں آتی اور جاتی ہیں. پورٹ قاسم سے تقریباً 3,000 گاڑیاں آتی اور جاتی ہیں. ان سب کا کام بند کر دیا گیا. گاڑی مختلف جگہوں پہ کھڑی کر دی گئی ہے. فیڈریشن کے نائب صدر رحمان پراچا کا بھی کہنا تھا کہ حکومت ٹرانسپورٹر کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرے اور اس مسئلے کا حل نکالے. کارگوز کے لیے ریسٹرکشن نے بھی بند کر دیا ہے. امداد نقوی کا کہنا تھا کہ اندرون ملک اب کوئی گاڑی ایکسپورٹ کی امپورٹ جو ہوئی ہے وہ بھی ہم چاہ رہے ہیں. تمام گاڑیاں ہم نے کھڑی کر دی ہیں. اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے کہ ہمارے جو بھی مقامات ہیں, کیمرے لگانے ہیں, ٹریکر لگانے ہیں, سب لگائیں گے, لیکن ہمیں 3 ماہ کا وقت دیا جائے. جی شکریہ انجم. اگر 2 صوبے آگے اور 2 صوبے پیچھے ہیں تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں. ملک کی ترقی تب ہوگی جب چاروں صوبے دوڑ میں آگے ہوں گے. زرعی اسکالرشپ کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے طلباء کو اسکالرشپ دینے پر چینی حکومت کا شکریہ ادا کیا. کہا چین پاکستان کے برے وقت کا ساتھی ہے. خوشی ہے میرٹ پر طلباء کو بھیجا جا رہا ہے. بلوچستان کا کوٹا 10% زیادہ رکھا ہے. Please accept my heartfelt gratitude and please convey my thanks to my very dear friend President Xi and the government of China for facilitating this trip to China by Pakistani graduate, and this will also serve as a bridge between Beijing and Islamabad. نازک موڑوں کے اوپر چین نے ہمیشہ پاکستان کا ہاتھ تھا. IMF کا پروگرام جو ہوا اس میں چین کی بہت لازوال کنٹریبیوشن ہے. چین پاکستان کا برے وقت کا ساتھی تھا. آج پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے اور اس میں 4 صوبے شامل, گلگت بلتستان شامل, آزاد کشمیر کے بچے شامل ہیں اور بلوچستان کا 10% کوٹا. یہ آج کا میں نے نہیں رکھا. پاکستان ہم سب کا سانجا ملک ہے. جب تک کہ یہ 4 اکائیاں مل کر ہم محنت نہیں کریں گے, اگر ایک صوبہ آگے ہے یا 2 صوبے آگے اور 2 پیچھے ہیں, پاکستان کی ترقی نہیں, وہ 1 یا 2 صوبے کی ترقی ہے. پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی جب 4 صوبے مل کر اس دوڑ میں سب سے آگے ہوں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں اختر مینگل سمیت احتجاج سب کا حق ہے, مگر جو احتجاج کر رہے ہیں وہ علیحدگی پسند اور دہشت گردوں کے ساتھی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. جتھے جمع کر کے بات منوائی جائے. عدالتیں فیصلہ کریں گی ماہرنگ بلوچ کے مقدمات کا کیا کرنا ہے. جہاں تک آپ نے سردار اختر جان مینگل کی بات کی, ایک ٹو پروٹیسٹ وہ سب کا ہے. اس کو اسمبلی کرنے کا حق اسی کانسٹیٹیوشن نے مجھے دیا ہے. فیصلہ کیا کہ ہم سڑک بند کرنے نہیں دیں گے. وہ پروٹیسٹ کر کس کے لیے ہے؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہیومن ایکٹیوسٹ کہتے ہیں, BYC, جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہیں. سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان جو ہے خاک پہ بدن, اس کا وہ میرے منہ میں خاک وہ چڑھاتے ہیں. سو دے آر ناٹ پیسفل. کولابریٹرز ہیں جو سیپریٹسٹ موومنٹ والے لوگ ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, وہ ان کے ساتھی ہیں. جب ایک چیز کورٹ میں ہے, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. آپ آ کر ایک جگہ پر دھرنا دے کے بیٹھ جائیں, طرح جتھے اکٹھے کریں, تو یہ تو کوئی کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں. کورٹ سے فیصلہ کرنا ہے مارنگ کے ساتھ کیا ہوگا, کتنے کیسز ہیں اس کے اوپر, کتنی FIRs ہیں. جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا سب کو قابل قبول ہوگا. وفاقی وزیر خالد مکسی کہتے ہیں دنیا بھر میں قتل و غارت گیری ہو جاتی ہے لیکن ملک ٹوٹنے کی بات نہیں ہوتی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اسٹانڈ لیا. بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی دھرنا ختم کرنے کی درخواست کی تھی. جام کمال نے کہا دشمن نہیں چاہتا کہ ذخائر پاکستان اور بلوچستان کے سسٹم میں آئیں. زیادہ مشکور ہوں پاکستانیوں کا. ایک تحفہ دیا بلوچستان کو جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اوور آل یہ مور دین $1 بلین کا 900 کلومیٹر کے قریب ہے. غالباً ڈیول کیریج ہوگا ماشاءاللہ. جو موجودہ صورتحال تھی اختر مینگل کے ساتھ, ان کا بڑا اچھی اپروچ تھی. چیف منسٹر صاحب نے تو بڑا سٹینڈ لیا کہ جی ہم ایک پولیٹیکل سسٹم کو ایک ایگزاسٹ اس کو اتنا سخت نہیں کرنا چاہتے کہ وہ فیومز کے اندر ہو جائے, اس کو ہم راستہ دینا چاہتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے چیزیں جو بہت خرابی کی طرف ہے, ان میں ایک بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ آنے والے دنوں میں بلوچستان کے اندر بہت ترقی کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے, کیونکہ اس ترقی نے بہت ساری سیاسی جماعتوں کو اور بہت سارے لوگوں کے
عزائم کو بہت پیچھے لے جانا. آج اگر ریکوڈک کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے اندر زراعت کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے اندر انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے، اس کا ثمر کس کو ملے گا؟ اس کا ثمر ایک عام بلوچستانی کو ملے گا. اختر مینگل نے لکپاس میں 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا. 18 اپریل کو BNP کی مرکزی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا، جس میں آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملتان سلطانز کو پہلی فتح کی تلاش. اسلام آباد یونائیٹڈ کا جیت کی ہیٹ ٹرک کا عزم. PSL 10 میں دونوں ٹیمیں آج پنڈی میں ٹکرائیں گی. میچ بارش سے شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. کراچی کنگز کے کھلاڑی آرام کے دن بھی مصروف. آف ٹیپر گولف کلب پہنچ گئے. کپتان ڈیوڈ وارنر، ہیڈ کوچ روی بوپارا، جیمز ونس اور شاہ مسعود نے لمبے لمبے ہٹس لگائیں. کراچی کا اگلا میچ جمعے کو کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ہوگا. تنقید اصلاح کے لیے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ذاتی حملوں سے دل دکھتا ہے. کراچی کنگز کے نائب کپتان حسن علی کی پریس کانفرنس. کہا کنگ کر لے گا کہنے سے کسی کو تکلیف ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں. بابر کو ہم سب نے کنگ بنایا ہے، وہ جلد شاندار واپسی کرے گا. کنگ بنایا ہے اور ہم لوگ ہی اس کے پیچھے. اگر میرے کہنے سے کہ بھائی کنگ نہیں کرے گا تو اگر وہ رنز کر لے گا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی وہ کنگ نہیں کرے گا. بٹ پاس میں بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے جس نے میں آپ کو کھول کے دکھا سکتا ہوں کہ کس نے کس کو کیا کیا بولا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے کنگ کر لے گا تو سر میں معذرت چاہتا ہوں سب سے. میری اسٹیٹمنٹ وہی ہے، ہی واز دا بیسٹ اینڈ ہی ول کم آؤٹ دس ڈیفیکلٹ ٹائم. کرٹیسائز کرنا برا نہیں ہے، بٹ جب آپ پرسنل کرٹیسائز کرتے ہیں وہاں پہ ہرٹ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. آئندہ بجٹ میں ریلیف کی تیاری. FBR ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے 3 تجاویز تیار کی گئی ہیں. FBR میں ٹیکس ریلیف پر اعلیٰ سطح اجلاس ہوا جس میں آئندہ بجٹ میں صرف نچلے سلیب تبدیل کیے جائیں گے. ماہانہ 50,000 روپے سے زائد تنخواہ وصول کرنے والوں کو ٹیکس چھوٹ دی جائے گی. ریلیف میں 6 لاکھ سالانہ کی بجائے زائد رقم کو پہلے سلیب میں شامل کیا جائے گا. بجٹ میں زیادہ تنخواہ دار کے لیے کسی ریلیف کی تجویز نہیں. پنجاب کے ٹی پی لنک کینال سے پانی لینے پر سندھ حکومت نے وفاق اور ارسا کو احتجاجی مراسلہ بھیج دیا. موقف اپنایا. سندھ حکومت کے اعتراضات کے باوجود ٹی پی لنک کینال سے پانی لیا جا رہا ہے. حکومت پنجاب نے گزشتہ رات 1000 کیوسک پانی لینے کے سلسلے کو بڑھایا. دریائے سندھ سے 38 کیوسک پانی لیا جا رہا ہے. پنجاب جہلم چناب زون کو اپنا پانی دینے کے بجائے دریائے سندھ سے پانی دے رہا ہے. سندھ میں کپاس اور چاول کی فصل کے لیے پانی نہیں. وفاق ارسا سندھ سے انصافیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. توسا پنجند لنک کینال پر پانی کے بہاؤ بڑھانا سراسر ناانصافی ہے. سندھ کے عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے. ایک سال کے اندر اندر عوام کے حالات بدل گئے. فتنے کو لوگوں نے پہچان لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں میور جناح اسپتال سے MS اور پرنسپل کو نکالا تو بھونچال آ گیا. مجھے کوئی ڈر نہیں، یہ میرا فرض ہے. جس کو بھی نکالنا پڑا نکالوں گی. 4 سال بھی تو یہاں پر ایک حکومت رہی ہے تو وہ اپنے کوریڈورز بناتے رہے، اپنے خزانے بھرتے رہے. اگر انہوں نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. جب ہم اقتدار میں آئے تھے تو کیا بات ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آج کسی بھی کونے سے ڈیفالٹ کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. اور آپ نے کہا پاکستان سے باہر پاکستانی رہتے ہیں وہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں. پاکستان کا ریکارڈ ٹوٹا، اتنی ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان کے اندر. 5 سال اس ملک کو اسٹیبلٹی کے مل گئے. فتنے کو لوگوں نے پہچان لیا. میو ہاسپٹل میں گئی اور پھر میں ادھر گئی جناح ہاسپٹل. وہاں پر میں نے MS کو بھی فارغ کیا، پرنسپل کو بھی فارغ کیا. طوفان آ گیا، بنچال آ گیا، وزیر اعلیٰ نے کھڑے کھڑے لوگوں کو فائر کر دیا. جس کو بھی نکالنا پڑا، فارغ کرنا پڑا. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. آپ نے میری جتنی تنقید کرنی ہے میرے پہ کر لو، لیکن مجھے پتا ہے میرا فرض کیا ہے.
پاک پتن میں گندم کے ریٹ نہ بڑھانے پر پاکستان کسان اتحاد نے احتجاجی مظاہرہ کیا. کسانوں نے ڈی سی کمپلیکس کا گھیراؤ کیا اور نعرے بازی کی. پاک پتن میں سینکڑوں کسانوں نے ڈی سی کمپلیکس کے سامنے احتجاج کیا اور حکومت کے مقرر کردہ ریٹ مسترد کرنے کا اعلان کیا. پنجاب صدر کسان اتحاد چودھری رضوان کا کہنا تھا حکومت فوری طور پر گندم کے ریٹ 4,000 روپے فی ون مقرر کرے. حکومت نے گندم کے ریٹ نہ بڑھائے تو کسان 30 اپریل سے لاہور اور اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے. ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہماری پیداواری لاگت ایک من پر 3600 روپے ہے. مارکیٹ میں ہماری گندم 2200-2300 روپے بک رہی ہے. پچھلے سال گورنمنٹ نے ہمارا اتنا نقصان کر دیا کہ ہمارے پاس جو جانور تھے ہم نے بیچ کر اپنی فصل کاشت کی. آج ہم پاک پتن میں احتجاج گندم جلا کر ریکارڈ کرا رہے ہیں. یہ پورے پنجاب میں ہم گندم جلا کر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. اگر گورنمنٹ نے ہمیں کاشتکار کو 4000 ریٹ نہ دیا تو 30 اپریل کو ہمارا رخ لاہور اور اسلام آباد کی طرف ہوگا. گندم کم قیمت پر ملنے سے کسانوں کا 75 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں گندم کی قیمت پر پنجاب کے کسانوں کو 50 ارب کا نقصان ہوا. موجودہ قیمت کے حساب سے کسانوں کو 1200 ارب کا نقصان ہے. ان حالات میں گندم درآمد کرنا پڑے گی. مزمل اسلم نے کہا زمینی حقائق بتا رہے ہیں. ابتدائی 8 ماہ میں صنعتوں کی پیداوار -1.9% ہے. پیٹرولیم لیوی پہلے 30 سے 70 کی، اب مزید لیوی لگائیں گے تاکہ پیٹرول سستا نہ ہو. حکومت گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری کر رہی ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے صوبائی وزیر کھیل ایبن ملک فیصل ایوب کھوکھر نے ملاقات کی. اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات اس حد تک نہیں ہونے چاہیے کہ ذاتی اختلافات میں تبدیل ہو جائیں. گورنر ہاؤس لاہور میں فیصل ایوب کھوکھر سے گفتگو میں گورنر سلیم حیدر خان کا کہنا تھا پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے میں اور پنجاب حکومت ایک پیج پر ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اتحادی ہیں اور ملکی مفادات کے لیے بھی ایک ہیں. سیاست میں نوجوان نسل کو آگے آ کر ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنا وقت کی اہم ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ پنجاب کے وزیر کھیل نوجوان ہیں. پاکستان کے آنے والے وزیر اعظم نوجوانوں لیڈر بلاول بھٹو ہوں گے. نام N9 کا لیکن حالت کراچی کی عام سڑک جیسی. لیاری ایکسپریس وے مکمل تباہ حال. حفاظتی رکاوٹوں کا وجود ہی نہیں. شہری پیدل بھی گھومتے ہیں، موٹر سائیکلیں بھی چلاتے ہیں. کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. تفصیل بتا رہے ہیں نذیر شاہ. کا دن ہے اور اس وقت میں سوراب کوٹ سے ماڑی پور جانے والے راستے پر چڑھا ہوں. M9 حکام ہیں، ان کے دائرہ کار میں آتی ہے. یہاں پر لوگ دھڑلے سے پیدل چلتے ہیں، پتنگیں اڑاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انکل نیچے باتیں کر رہے کسی سے. یہاں اگر ان کو کوئی بھی گاڑی مار کر چلے جائے جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایکسپریس وے پر بھی کوئی شخص چل سکتا ہے. سیفٹی بیریکیڈز کہیں ہیں، کہیں پر بالکل بھی نہیں ہے. یہاں سے گریلیں بھی چوری ہو جاتی ہیں. یہ سیفٹی بیریکیڈز یہاں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو گاڑی سیدھا نیچے جا کر گرے گی. آپ یہاں آنے کی فیس دیکھیں، 30 روپے سے اچانک سے 40 ہوئی، 50 ہوئی، 60 ہوئی، پھر دنوں کے اندر 70 ہو چکی ہے. لیکن سیفٹی میجرمنٹ کے نام پر کیا صورتحال ہے یہاں کی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ لیاری ایکسپریس وے پہ بائک کیسے لے کر آئے ہوئے آپ؟ دوست کا گھر ہے، اس کو پک کر دوبارہ ریٹرن جا رہے ہیں. مطلب پھر رانگ وے جاؤ گے. یہ صورتحال ہے بھائی، یہ صورتحال ہے. پورے راستے پر مجھے ایک کورے گاڑی میں پیٹرولنگ افسر، وہ بھی حسن اسکوائر کے قریب نظر آیا. او ہو یا اللہ، یہ اچانک سے رکشہ سامنے آ گیا. کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن. ٹریفک پولیس نے 9 تا 16 اپریل تک کی پیش رفت رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی. ہیلمٹ نہ ہونے، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 11,276 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں. فٹنس نہ ہونے اور اوور سپیڈنگ پر 193 ڈمپر اور ٹینکرز تحویل میں لیے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا شہریوں کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات جاری رہیں گے. انفٹ اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں پر زیرو ٹالرنس ہے. فینسی نمبر پلیٹس اور کالے شیشے پر فوری چالان کیا جائے. مسابقتی کمیشن نے نشاط ہنڈائی پر گمراہ کن اشتہار پر 2.5 کروڑ روپے جرمانہ لگا دیا. ہنڈائی نے ٹوسان گاڑی کی تعرفہ قیمت صرف 24 گھنٹے میں بڑھا دی.
اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شعیب نظامی سے. شعیب نظامی بتائیے گا. جی، مسابقتی کمیشن نے جو اس وقت یہ برانڈ ہے ہنڈائی نشاط موٹرز، ان کے خلاف جو ہے وہ 26 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ سنایا ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ جو مسابقتی لاء ہے 2010 کا، اس کی سیکشن 10 کے تحت جو ہے یہ وائلیشن اس میں بتائی گئی ہے. جس وقت یہ گاڑی لانچ کی گئی ہنڈائی ٹکسان 2020 کے اندر 11 اگست 2020 کو، اس وقت اس کی قیمت جو ہے وہ 48 لاکھ اور 53,99,000 روپے بتائی گئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ آفر کیا گیا تھا، جس کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا میں باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر بہت کمپین نظر آئی، اور لوگوں نے اپنی جب گاڑیاں بک کرائی تو پتہ ہی چلا کہ ڈسکاؤنٹ پرائس جو ہے اطالفی قیمت جو ہے وہ صرف 48 گھنٹوں کے لیے ہے، اور جب اس کو بہت واضح طور پر نہیں دکھایا گیا تو بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کی بکنگ کرا دی، اور جب پتہ چلا کہ جب گاڑی ڈلیور کرنے کی باری آئی تو بکنگ کی قیمت جو ہے وہ بھی 2 لاکھ روپے بڑھا دی گئی، جس کے اوپر 2021 میں مسابقتی کمیشن کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی، اور تقریباً اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے وہ اس کے اوپر سیر حاصل تحقیقات کی گئی، جس کے بعد جو ہے اب 26 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ سنایا گیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہنڈائی نشاط موٹرز نے تقریباً جو وائلیشن کی اس کے اوپر 2.5 کروڑ کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے. بہت شکریہ شعیب نظامی. کے پی میں بدامنی ہے، بلوچستان میں بھی حکومت کی ریٹ ختم ہو گئی، لوگ مسلح گروہوں سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صوبے کے وسائل پر بین الاقوامی قوتوں کو مالک بنائے گئے، نہ وفاقی حکومت کو. مائنز اینڈ منرلز ایکٹ JUI کا نہیں. 27 اپریل کو مینار پاکستان اور پشاور میں 11 مئی کو اسرائیل کے خلاف مارچ کیا جائے گا. عموم مقاصد کے لیے وفاقی حکومت جہاں تک بھی گئی، ایسے قوانین کے ذریعے وہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جس کے اثرات عدلیہ پر بھی پڑے. بین الاقوامی قوتوں کو اپنے وسائل کا مالک بنائیں گے اور نہیں وفاقی حکومت کو اس کا مالک بنائیں گے. ہمارے مفادات محفوظ ہونے چاہیے. یہ قانون سازی جمعیت علماء اسلام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. صوبے میں بد امنی ہے، علماء کرام کو، سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بہت سے علاقوں پر تو اب حکومت نام کی بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. بلوچستان کی یہی صورتحال ہے، کوئی ریٹ حکومت کی موجود نہیں ہے. 27 اپریل کو اسرائیل مرد آباد کے عنوان سے مینار پاکستان پر ملین مارچ کر رہے ہیں. پشاور میں 11 مئی کو بہت بڑا ملین مارچ ہو گئے. پاکستان اور چین کے تعلقات درست سمت میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کریں گے. چین کے سفیر نے اسلام آباد میں زرعی اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب کیا. کہا سی پیک BRT کا ابتدائی اور اہم منصوبہ ہے. سی پیک کے تحت 25 ارب 40 کروڑ ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری ہوئی. صدر شی جن پنگ ہمسایہ ملکوں سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں. چین اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ مل کر بہتر مستقبل کی تشکیل چاہتا ہے. بیجنگ میں پاک چین سمندری تعاون پر 5واں مذاکراتی دور. مشترکہ مذاکرات کی صدارت ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ عمران احمد اور چین کے DG سرحدی اور بحری امور ہونگ لیانگ نے کی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا فریقین نے مذاکرات کے چوتھے دور کے بعد کی پیش رفت کا مثبت جائزہ لیا گیا. اس دوران بحری سلامتی، سمندری معیشت، بحری سائنس اور ٹیکنالوجی اور سمندری ماحولیات پر تبادلہ خیال کیا گیا. میری ٹائم تعاون پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کا اہم جزو ہے. مذاکرات میں سمندری امور، بحری پالیسیوں پر ہم آہنگی، تعاون مضبوط بنانے اور کثیر الجہتی تعاون مزید گہرا کرنے اور اگلے سال پاکستان میں سمندری تعاون پر 6ٹھے مذاکراتی دور کے انعقاد پر اتفاق کیا گیا. مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ وعدوں کی پاسداری کرے. نائب وزیر اعظم کا UN امن مشن تقریب سے خطاب. اسحاق ڈار نے کہا عالمی سطح پر پاکستان امن کے فروغ کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. پائیدار امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. غلط معلومات کا پھیلاؤ عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.